बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। मुल्क भर में इंतखाबी अमल तकरीबन मुकम्मल हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ज़्यादातर नताइज आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तकरीबन 1 दर्जन कौमी असम्बली की नशस्तों के नताइज आना बाकी हैं। मुल्क भर से जो नताइज का अमल जो आलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, उसमें जो पार्टी पोजीशन बनी है जिसमें इंडिपेंडेंट्स 100 से ज़ायद नशिस्तें ले चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, बल्कि अक्सरियत का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, लेकिन उनकी हैसियत एक आज़ाद जीते हुए उम्मीदवार की है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो नताइज हैं उनके मुताबिक उनके पास 71 का नंबर है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के पास 54, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास 17, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के पास 3, IPP के पास 2 और जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के पास 3 और बाकी दीगर जमातें हैं जिसमें वहदत मुस्लिमीन, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया, इनके पास एक एक नशिस्त है। तो अब जो मंजरनामा बनने जा रहा है मेरे अकब में, जो पार्लियामेंट आप देख रहे हैं, यानी 8 फरवरी के बाद से, यानी जो मैक्सिमम 21 दिन के अंदर ये इजलास बुलाया जाना है और ये इजलास बुलाकर हुकूमत साजी यहाँ पर जिस मुकाम पे हम मौजूद हैं यहाँ पर हुकूमत बननी है। मियाँ नवाज़ शरीफ ने गुज़िश्ता रोज़ अपनी अक्सरियत का ऐलान कर दिया, अगरचे उनकी जमात जो है, जमात की हैसियत से तो उन्होंने ये बात की कि वो सबसे ज़्यादा, चूँकि उनके पास नशिस्तें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार उनसे कहीं आगे हैं, लेकिन उनके मुताबिक और इलेक्शन कमीशन के मुताबिक चूँकि वो एक जमात नहीं जीती, इंडिविजुअल्स जीते हैं इतनी बड़ी तादाद में, तो मियाँ साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि हम अक्सरियती पार्टी हैं जो हुकूमत बनने जा रही है। मियाँ साहब ये हुकूमत कैसे बनाएंगे, नंबर्स कैसे पूरे करेंगे इस सिचुएशन में, और क्या कोई और सरप्राइज़ आ सकता है? क्या ये 2022 अप्रैल की तरह PDM हुकूमत बनने जा रही है? बल्कि PDM हुकूमत नहीं, अगर इसको PDM प्रो मैक्स कहा जाए या PDM अल्ट्रा कहा जाए, क्या ऐसी हुकूमत बनने जा रही है या जरदारी साहब को सरप्राइज़ देने जा रहे हैं? बात करते हैं पार्लिमानी अमूर को, इलेक्शंस को कवर करने वाले सीनियर पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं आसिफ बशीर चौधरी साहब। आसिफ बशीर चौधरी साहब से पूछते हैं कि असल में शहर इक़्तिदार में अगले चंद घंटों में होने क्या जा रहा है। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। चौधरी साहब ये बताएं कि मियाँ साहब 70-71 सीटों के साथ, बल्कि उस वक्त तो इतनी भी नहीं थी, उन्होंने कह दिया हम लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी हैं इस वक्त पार्लिमान में जाने के लिए और हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं। ये हुकूमत जरदारी साहब के बगैर तो नहीं बन सकती। क्या यही मंजरनामा बनेगा जिस तरह मैंने कहा कि ये PDM प्रो मैक्स बनने जा रही है, या कोई शक्ल निकलती दिखाई दे रही है आपको आज़ाद उम्मीदवारों के साथ? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखें, कल जो विक्ट्री स्पीच की मियाँ नवाज़ शरीफ ने, तो वो खैर ये स्पीच इससे पहले भी कर सकते थे, उनको पता था, उनको अंदाज़ा था कि हुकूमत मैं नहीं बनानी। तो कल जब वो ये स्पीच कर रहे थे उस वक्त तो उन्हें पता था कि मैं सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हूँ, तो उस वक्त वो कर रहे थे। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं उसमें बड़ा ऑब्वियस है, पीपल्स पार्टी ने गो के इस बात पे तनकीद की है कि मियाँ नवाज़ शरीफ जो हैं वो किस हैसियत में ये ऐलान कर सकते हैं, जबकि उनके पास मतलूबा नताइज तो भी नहीं हैं जो हुकूमत साजी के लिए रिक्वायर्ड हैं। तो बेसिकली जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं गो के वो सबसे ज़्यादा हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में नाजुक पोजीशन के ऊपर खड़े हुए हैं। वो मैं इसलिए कहूँगा, पंजाबी की एक कहावत है, वो कहते हैं कि ए चूचे जड़े ने ना कुकड़ी तो बगैर ने, इन्हां दे नाल कुकड़ी नहीं, इन्हां दी माँ नहीं, जिथे मर्जी ला लो, तो क्योंकि इन्हां दी लीडरशिप भी नहीं है, तो इनको डेफिनेटली आप देखिएगा कि इसमें से बड़ा साहब का कलामी की माजरत, चो साहब वो तो अगर लीडर के बगैर हैं, सपोज वो तो ऐसे खौफनाक तरीके से उन्होंने यलगार की है, इस जो जिस तरह से उन्होंने कैप्चर किया है, उन्होंने बग़ैर किसी सपोर्ट के, तमाम तर मुज़ाहमत के बावजूद, मुश्किलात रुकावटों के बावजूद, उन्होंने इसके बावजूद 100 के लगभग अगर नशिस्तें हासिल कर ली हैं, तो लीडर तो उनका कहीं ना कहीं मैटर कर रहा है ना, अगरचे वो जेल में है, बाहर नहीं है, कहीं ना कहीं तो वो मैटर कर रहा है। मैं कतई ये नहीं कह रहा कि उनका लीडर मैटर नहीं कर रहा, उनका लीडर मैटर करता है। तो
بہت سارے ایسے لوگ بھی جیت گئے ہیں جن کا شاید اپنی ذاتی حیثیت میں یا برادری کے حساب سے وہ اپنے یونین کونسل میں بھی کوئی مقام شاید نہ بنا سکتے ہوں، لیکن ان کو ووٹ پڑا ہے عمران خان کے نام کے اوپر. اس میں تو کوئی رائے نہیں ہے، نہ میں اس کو ڈینائی کر رہا ہوں. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہیں بہرحال الیکشن لڑنا بھی الاؤ کیا گیا اور جن کی جیت کو بہرحال اناؤنس بھی کیا گیا. اس میں بڑے مرحلے ہیں. اس میں اللہ کرے کہ سارے نظریاتی لوگ ہوتے، لیکن ہماری معلومات کے مطابق اس میں سے بے شمار لوگ ایسے ہیں، تقریباً 2.5 درجن کے قریب لوگ وہ ہیں جو ایفیڈیوٹ دے کے آئے تھے کہ ہمیں آنے دیا جائے، آپ جیسے کہیں گے ہم آپ کے ساتھ کریں. اچھا جی. اس کے سمجھتے ہیں کہ یہ کتنے اندازاً یہ لوگ ہوں گے؟ 2.5 درجن کے قریب ایسے لوگ، یعنی تقریباً کوئی یہ 30-35 سے زائد اتنے لوگ ہیں. اس سے اوپر تو سیفلی ان کی جو ہے نا یہ بات کی جائے. اب یہ جو ہیں جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چوزے، ان کو زرداری صاحب جو ہیں اپنی طرف اٹریکٹ کریں گے. وہ ماسٹر ہیں اس کام کے، مینج کرنا، لوگوں کو اپنی جانب، یہ الیکٹیبلز کو مائل کرنا. ان کو وہ کچھ لوگ ان کے ناقدین کہتے ہیں کہ خریدنا. تو یہ کیسے زرداری صاحب کر لیں گے یا یہ میاں نواز شریف صاحب کے پلڑے میں جائیں گے؟ اگر تو مقابلہ زرداری صاحب کا اور میاں نواز شریف صاحب کا ہوتا تو شاید زرداری صاحب کر لیتے، لیکن اب زرداری صاحب کو نہیں کرنے دیا جائے گا ایسے. اچھا جی. کیونکہ ایک تسلسل میں اگر آپ بڑے فریم کے اندر چیزوں کو دیکھیں تو اس میں آپ کو واضح طور پہ نظر آتا ہے کہ کس طرف انہیں جانا الاؤ کیا جائے گا اور کس طرف نہیں کیا جائے گا. میری اس بات کے پیچھے بہت ساری وہ باتیں ہیں جو ہم نہیں کہنا چاہتے یا جو لوگ آلریڈی جانتے ہیں ان چیزوں کو. یہ طے ہو چکا ہے کہ حکومت میاں صاحب نہیں بنانی ہے، لیڈ پوزیشن انہی کی ہے. جی. حکومت میاں صاحب نے بنانی ہے اور زیادہ ان کے لیے مسئلہ بھی نہیں ہے کہ وہ اس پہ سوچیں. ان کی حکومت بن جانی ہے، بس ان کی حکومت بھی بن جانی ہے اور ان کو بندے بھی پورے کر کے دے دینے ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے نا جی عدیل بھائی، پیپلز پارٹی کا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے ہمارے بڑے قریبی جو دوست ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جو باتیں بلاول کرتے تھے اپنی تقریروں میں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے اگر ہمیں مطلوبہ اکثریت نہ ملی، تو شاید اس دفعہ پیپلز پارٹی اس پہ عمل کرے وفاق کی حد تک. اس کی بھی ایک بنیاد بتائی جا رہی ہے کہ جو ایک بیانیہ بن جاتا ہے کہ جی یہ سارے چور اکٹھے ہو گئے ہیں جی اور اہل حق جو ہیں وہ صرف پی ٹی آئی والے ہیں اور وہ دیکھیں اپوزیشن میں بیٹھے ہیں. تو یہ جو اپوزیشن ہوگی نا وہ اپوزیشن میں لیڈ بھی پی ٹی آئی کو شاید نہیں کرنے دیا جائے گا، اور ابھی تک یہ بات بڑے وثوق سے کہی جا رہی ہے. تو گو کہ آج کے قومی اخبارات میں اس بات کے اگینسٹ خبریں لگی ہیں کہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایگری کر گئی ہے، اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی لیڈر آف اپوزیشن بھی یعنی اس پہ بھی نظریں ہیں. جی. لیڈر آف اپوزیشن جو میں آج تک جس بات پہ بلیو کر رہا ہوں، جو باتیں ہم تک پہنچتی ہیں یا جو ہم نے لوگوں سے بات چیت کی ہے، اس میں پی ٹی آئی کو اپوزیشن لیڈر بھی نہیں بنانے دیے، جو آزاد گروپ ہے ان کا. صاحب یہ بتائیے حکومت سازی اس پہ تو بات ہوتی بھی رہے گی، لیکن جب ہو جانی ہے، یعنی اگلے میکسیمم اب 20 دن رہ گئے ہیں، اس کے اندر اجلاس بلا کے سب کچھ یہ کرنا ہے. چوہدری صاحب منظر کیا ہوگا؟ جب پی ڈی ایم بنی تھی چیلنجز بھی تھے، ویک گورنمنٹ تھی، کہتے تھے ہم عوامی مینڈیٹ لے کر آئیں گے، عوامی مینڈیٹ تو لے کر آ گئے. یہ تو اس سے بھی زیادہ ویک گورنمنٹ دکھائی دے رہی ہے، اور جو سچویشن ہے آج کا منظرنامہ 2022 کے اپریل سے ڈیفرنٹ ہے، اور وہاں اتنی اسٹرانگ اپوزیشن اگر اس کو مل رہی ہوگی پی ٹی آئی کے آزاد اراکین کی صورت میں، تو اس پی ڈی ایم پرو میکس کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیں دل صاحب، پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی نا، میں وہاں سے اگر شروع کروں تو آن ریکارڈ ہیں عمران خان صاحب کے، وہ بتا چکے ہیں کہ بل پاس کرانے کے لیے بھی انہیں کسی سے حمایت لینی پڑتی تھی. تو یہ پی ڈی ایم کی حکومت کا مسئلہ نہیں ہے قانون سازی، اسٹیبلشمنٹ اس وقت بل پاس کروا، اور انفارچونیٹلی یہ پارلیمان آئندہ اہم قومی امور پہ اسے بائی پاس بھی کیا جائے گا. آپ یہ مت سمجھیے گا کہ سارے فیصلے یہی ہوں گے اور بار بار اتحادیوں کو وہ کیا جائے. اتحادی جو ہوں گے حکومت کے اندر بیٹھے ہوں گے وہ اتنے پاورفل نہیں ہوں گے کہ وہ آ کے سامنے کھڑے ہو جائیں. یہ صرف اس وقت ہوگا جب کبھی طاقتور ہلکے میاں صاحب سے ناراض ہو گئے، تو پھر وہی ہوگا جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا. میاں صاحب تو یہ چیز افورڈ ہی نہیں کرتے، وہ تو اپنا پولیٹیکل اس کو وہ یعنی اپنا سیاسی حق سمجھتے ہیں، جمہوری حق جو کہ ہے بھی ایک جیت کر آنے والا جو بھی ہے، چاہے کوئی بھی بیٹھا ہو، تو وہ افورڈ کر لیں گے یہ کہ ان کو بائی پاس کیا جائے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ واقعی اتنی ویک پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ اب وہ بات نہیں رہی؟ نہیں، میں نے میاں نواز شریف کے بائی پاس کرنے کی بات نہیں کی. پارلیمان کی جب بات ہوگی وہ پارلیمان سے صرف قائد ایوان ہوں گے، باقی فیصلے خاص طور پہ معاشی فیصلے 10 سال کا جو انہوں نے بات کی ہے
وہ اب 10 سال کے لیے اس ملک کی پالیسیوں کو لے کے چلنا چاہتے ہیں. جو ان کی پلاننگ ہے, باقی اوپر خدا بھی بیٹھا ہے, ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کیا ہوگا کیسے ہوگا, لیکن جو انہوں نے اپنی سپیچ میں کہا وہ بڑے پرعزم نظر آ رہے ہیں, اور ان کو اس وقت طاقتور حلقوں کی پوری حمایت حاصل ہے کہ وہ پاکستان کی اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے جو سٹیپس لینا چاہیں انہیں فری ہینڈ دیا جائے گا اور گو ایڈ دیا جائے گا. ان کو بائی پاس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں نواز شریف کو کیا جائے گا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پارلیمان کو بہت سارے ایشوز میں اتنا ویٹ نہیں دیا جائے گا جو ڈیو ویٹ ہوتا ہے. اور یہاں پہ جو لوگ آئیں گے بھی اتحادی بھی بنیں گے, وہ بھی منسٹریز لینے کے لیے اور کیک میں سے اپنا شیئر لینے کے لیے آئیں گے. یہ ساری باتیں ہم ان سابقہ حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے کہہ رہے ہیں جو پاکستان کی سیاست کے عمومی عوامل ہیں. تو میاں نواز شریف جو ہیں وہ اس وقت کسی سے لڑنے کے موڈ میں بھی نہیں ہے, اور وہ یہ خود انہوں نے برملا کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ لڑنے کی پوزیشن بھی نہیں ہے. جی, اور میاں صاحب سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ ان کو جو مینڈیٹ ملا ہے اس کی حقیقت کیا ہے, کس طریقے میں ملا ہے, کن سرکمسٹانسز میں ملا ہے. میرا خیال ہے میاں صاحب اس طرف نہیں جائیں گے. اگر ان کے ذہن میں کچھ ایسے عزائم تھے بھی تو اس الیکشن کے جو ابتدائی نتائج اور ساری چیزیں وہ میاں صاحب ہمارے سے بہتر جانتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ میاں صاحب پریفر کریں گے کہ میں کوئی ڈیلیورنس کر کے ایک فرق پیدا کر سکوں پاکستان تحریک انصاف میں اور مسلم لیگ نون میں, اور اس کے بعد میں لوگوں کے پاس جاؤں کہ میرے پاس بیچنے کو, میرے پاس بتانے کو یہ کچھ ہے, آپ کی پارٹی کے پاس کیا تھا. جو صاحب مخصوص نشستیں ملنی ہیں یہاں پر, یعنی جب یہاں پر وہ تقریباً 2 ہفتوں کا پروسیس ہے, الیکشن کمیشن میں بھی جو چلنا ہے, اپنے اخراجات کی تفصیل جمع کرائیں, ایک فارمیلٹی ہے وہ پوری ہوگی, اس کے بعد حتمی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا, 3 دن ملیں گے آزاد امیدواروں کو, پارٹی جوائن کر لیں. آپ کی اطلاعات کے مطابق کوئی 30-35 لوگ ایسے ہو سکتے ہیں. یہ بھی ایک بڑا اہم پوائنٹ ہوگا, بڑا کرٹیکل ایک فیز ہوگا پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں کے لیے. کیا دوبارہ سندھ ہاؤس لگے گا, کیا سچویشن بنے گی. لیکن اس کے بعد جب یہ تمام چیزیں سیٹل ہو جائیں گی, جنہوں نے جوائن کرنا ہے کر لیں گے, جنہوں نے نہیں کرنا وہ آزاد بینچز پہ بیٹھ جائیں گے. لیکن پھر ملنی ہے مخصوص نشستیں, 3 دن دیا جائے گا ٹائم, 3 دن کا ٹائم دیا جائے گا. وہ مخصوص نشستیں جو ہیں یہ بھی پورا ایک میکنزم ہے. 70 کے قریب نشستیں ہیں, 60 خواتین کی ہیں, 10 اقلیتوں کی نشستیں ہیں. خواتین کی نشستیں صوبہ وائز ملنی ہیں, کس جماعت نے جو ہے وہ کس صوبے سے کتنے نمبرز لیے قومی اسمبلی میں. اقلیتوں کی اوورال ملنی ہے. تو یہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوگی. پاکستان تحریک انصاف تو یہاں آزاد امیدواروں کی صورت میں ریپرزینٹ ہو رہی ہے, تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ وہ جماعت کو یہ ملنا ہے, اور وہ جماعت تو اس کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے. ہمارے ذرائع قومی اسمبلی کے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ان کے پاس انتخابی نشان نہیں تھا, وہ ایک آزاد حیثیت میں بیٹھیں گے. وہ ایک جماعت, یعنی یہ اپلائی کر کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جی پاکستان تحریک انصاف سے ہمارا تعلق ہے. ان کو کوئی جماعت وہ جوائن کرنی پڑے گی جو پارلیمان میں موجود ہے. وہ مجلس وحدت مسلمین ہو سکتی ہے, ان کا ایک سیٹ ہے ان کے پاس. یہ وہ جوائن کرتے ہیں تو پھر مجلس وحدت مسلمین کو وہ مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں. تو مخصوص نشستیں جو ہیں ان کا کیا منظرنامہ بنتا دکھائی دے رہا ہے, وہ تو پھر کیک باقیوں میں بٹ جائے گا. اگر یہ کوئی جماعت جوائن نہیں کرتے آزاد, تو پھر تو وہ زیادہ مخصوص نشستیں دوسری جماعتیں حاصل کر لیں گی. میرا خیال ہے جماعت جوائن کر لیں گے اور مخصوص نشستوں میں ان کا جو حصہ ہے وہ مل جائے گا. لیکن اس میں بھی سوال یہی ہے کہ کتنے لوگ شامل ہوں گے. جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ آزاد جو ہیں ان پہ ڈیفیکشن کلاز نہیں لگے گی, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کسی ایک ہی جماعت کو جوائن کریں. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اس میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اور بھی کریں گے لوگ. جی, یہ آزاد ارکان انڈیپینڈنٹ جو جتنے بھی جیتے ہیں ان کے پاس چوائس ہے. یہ ہر فرد اپنے طور پہ کوئی بھی جماعت جوائن کر سکتا ہے. پارٹی بائنڈنگ اور یہ چیزیں بھی تو ہیں نا. نہیں, کون سی پارٹی کی پارٹی پاکستان تحریک انصاف بولے جی ہم نے کسی جماعت میں نہیں بیٹھنا. ہم پاکستان تحریک, دیکھیں یہ جو ڈیسیجن لینا ہے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس نے ذاتی حیثیت میں لینا ہے. وہ تو لینا ہے, لیکن ظاہر ہے ایک پریشر ہے, عوامی پریشر اور ایک جماعت کا پریشر. آپ جو بات کر رہے ہیں نا وہ کریں اخلاقی اور عوامی, لیکن یہ 8 تاریخ تک ہوتے ہیں, انتخابی دن تک کے سیاسی معاملات اور ہوتے ہیں, اور پھر جیتنے کے بعد جو آگے پاور کے حصول کے لیے اسٹرگل ہوتی ہے ہر فرد کی, وہ اس دن سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے. وہ عوامی وعدے, عوامی چیزیں اسی لیے تو پوری نہیں ہو سکتی کہ جب الیکشن ڈے گزر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ایک نئی دنیا, نیا آسمان ہوتا ہے. یہاں پہ جو لوگ آئیں گے وہ ان پہ قانونی کوئی بار نہیں ہے.
وہ ہر فرد اپنے طور پہ کوئی بھی پارٹی جوائن کر سکتا ہے، اور اس میں سے کچھ لوگ اگر چاہیں تو وہ انڈیپینڈنٹ کم از کم 15 کا ایک گروپ بنا کے وہ انڈیپینڈنٹ بھی بیٹھ سکتے ہیں، لیکن ان پہ کیونکہ قانونی بائنڈنگ نہیں ہے تو وہ یہاں پہ پاور حاصل کرنے کے لیے بڑی تعداد میں توقع یہی کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا ان جماعتوں کو جوائن کریں گے جو حکومت میں آئیں گی، اور جو لوگ حکومت میں نہیں آئیں گے نا ان کی بھی بڑی تعداد وہ ہوگی جو گو کہ اپنی پارٹی کے یا ایک عوامی یا اخلاقی پریشر میں اپوزیشن میں یا کسی چھوٹی جماعت مجلس شواذ المسلمین کا جس طرح آپ نے نام لیا اس کے ساتھ بیٹھیں گے، تو بھی ان کا سٹیٹس بڑی حد تک کمپرومائزڈ ہوگا۔ اگر انڈیپینڈنٹ پارلیمان، ان کی پارٹی میں کچھ اور بات کر رہا ہوں، میں کمپرومائز ان سینس کہہ رہا ہوں کہ طاقتور حلقوں سے باہر نہیں ہوں گے، انڈیپینڈنٹ بات کرنے والے لوگ یا انڈیپینڈنٹ عمل کرنے والے صالحین جو ہیں وہ بڑے گنے چنے ہوں گے اس پارلیمان کے اندر، آزاد کے اندر سے میں بات کر رہا ہوں، اور بڑی تعداد وہ ہوگی جو کسی آئندہ کے مستقبل کے لیے اپوزیشن میں بیٹھنا پسند کرے گی، وقتی طور پاور کا اصول نہیں کرے گی، لیکن اگر کہیں پہ کوئی بڑا ڈیسیژن آ گیا تو پھر سارے ایک ہو جائیں گے، جس طرح پچھلی اسمبلی میں آپ نے دیکھا کہ ایک قانون ایسا تھا جس پہ ساری جماعتیں متفق ہو گئیں، اور وہ تھا جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کا، اس میں اپوزیشن نے بھی ووٹ دیا، حکومت نے بھی ووٹ دیا، جو پی ڈی ایم کی ہماری جماعتیں تھیں انہوں نے بھی ووٹ کیا۔ مرتبہ جو صاحب ڈائنامکس ویسے ڈفرینٹ ہیں، لیکن یہ آپ بتائیے کہ اپریل 2022 کی پی ڈی ایم اور یہ جو پی ڈی ایم الٹرا یا پی ڈی ایم پرو میکس بننے جا رہی ہے، اس میں سے زیادہ آسان حالات کس کے لیے ہیں، زیادہ کمپیریٹیولی با اختیار کون سی آپ کو نظر آ رہی ہے، چیلنجز کس کے سامنے زیادہ تھے یا کم ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اگر بات چیلنجز کی جائے تو چیلنجز آج بھی اس سے بڑی قد کے ساتھ کھڑے ہیں جو پی ڈی ایم کے سامنے تھے، لیکن اگر آپ اختیار کی بات کریں یا سہولت کی بات کریں تو موجودہ جو پارلیمان ہوگی، موجودہ جو وزیر اعظم ہوں گے، اس کو اس لیے سہولت ہوگی کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایک پوری طاقت کے ساتھ ان کے کھڑی ہوگی۔ ان کو پچھلی جو پی ڈی ایم کی جب حکومت آئی تو اسٹیبلشمنٹ کی دو فرنجز تھیں، اور جو کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف چیزیں جاتی تھیں، آپ نے دیکھا کہ پینڈولم گھومتا تھا، کبھی حکمرانوں پہ پرچے ہو جاتے تھے، کبھی پنجاب کی اسمبلی، یہ چیزیں فیس نہیں کرنی پڑیں گی۔ اب حکومت کے پاس ایک یکسوئی کے ساتھ پاکستان کے لیے کام کرنے کے لیے وقت ہوگا، پاکستان کی اکانومی کے لیے، فارن پالیسی کے اوپر، اکانومی کے اوپر کام کرنے کا وقت ہوگا، نجکاری جیسے چیلنجز کا جو ہے وہ، لیکن ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ انہیں اندرونی محاذ پہ وہ ان کو ٹینشن اور وہ مسائل نہیں ہوں گے جو پی ڈی ایم کی حکومت کے تھے۔ اور ایک جو بڑا فرق ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ میاں نواز شریف کا پاکستان میں ہونا، اور نہ صرف ہونا بلکہ اس حکومت کو میری اطلاعات کے مطابق لیڈ کرنا بھی ہوگا، تو کیونکہ میاں نواز شریف کے اس پارلیمان کے اندر بیٹھنے سے اور اس چیف ایگزیکٹو کی کرسی کے اوپر بیٹھنے سے بہت سارے وہ مسائل پیدا نہیں ہوں گے جو پچھلی پی ڈی ایم کی حکومت کو ہوتے تھے، جو ود ان دی پارٹی بھی ہوتے تھے، پھر دوسری پارٹیوں کی طرف سے ہوتے تھے، اتحادیوں کی طرف سے ہوتے تھے۔ ملک میں استحکام آ جائے گا؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے، میری تو دعا ہے، میری خواہش بھی ہے کہ ملک میں استحکام آئے، اور مجھے کسی حد تک یہ گمان بھی ہے کہ جن تک پاکستان کے دوستوں نے یہ لکھ کر دیا ہوا ہے کہ آئی ایم ایف کو کہ ہم پاکستان کی ہیلپ کریں گے، اس کے اگلے پروگرام کے لیے بھی کریں گے، تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ابھی کچھ تھوڑی سی بہتر ہونے کے آثار دکھا رہی ہے،